बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ इमरान अली शाह एमएम न्यूज़ के साथ। नाजरीन, आज हम जिस शख्सियत को आपके सामने मुतारफ़ करा रहे हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, औलादुल नबी और औलादुल अली हज़रत पीर तरीक़त जुनैद अली शाह, जुनैद अहमद शाह अल मारूफ साईं से हम बात करेंगे और हम इनसे सवाल करेंगे जो सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में एक मंदिर तामीर किया जा रहा है। इस हवाले से क्या इस्लामी तालीमात इस बात की इजाज़त देती हैं या इसका क्या तरीक़ेकार है, इस हवाले से हम बात करेंगे। कि हज़रत ये बताइएगा हमें कि पाकिस्तान हुकूमत ने एक मंदिर बनाने के लिए इजाज़त देना तो दूर, बहुत मामूली बात है, उन्होंने ख़ुद जो है वो तामीर के लिए बेड़ा उठा लिया है। क्या शरई तौर पे इस बात की इजाज़त है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो तहे दिल से आपका शुक्रिया एमएम न्यूज़ टीवी शाह साहब का कि आपने जो है खानकाई मौक़ूफ़ भी इसमें शामिल करने की आपने जसारत की। मैं सैयद जुनैद अहमद शाह जिलानी, घराना दरगाह सखी अब्दुल वासित जिलानी, सिंध, हैदराबाद, अपना मौक़िफ़ ये बता रहा हूँ कि ये हमारा जो दीनी अखलाक के ऊपर है, हमारा जो दीन है वो मोहब्बत और अमन और भाईचारे का दीन है। और हमारे आका दो जहाँ सरवर कायनात जितने हुकूक हमारे आका दो जहाँ सरवर कायनात, तो वो इंसान किसी भी रहनुमा ने जानवरों के भी इतने हुकूक नहीं बताए, तो इंसान और अक़लियत तो फिर एक दूर की बात है। मगर मुझे ये बताइए कि आज जो हुकूमत पाकिस्तान जो ये स्टेप ले रही है अक़लियतों के साथ, उनकी इबादत गाह, कहीं सिखों की इबादत गाह, कहीं जो है वो हिंदुओं की इबादत गाह, कहीं ईसाइयों की इबादत गाह, अक़लियतों को फैसिलिटी देना, हम उसके खानका भी उसके जो है ख़िलाफ़ नहीं है, आप दें। और जो है यही हमारे इस्लाम का नज़रिया है कि आपने कई जो इस्लाम में दायरा इस्लाम में सहाबा कराम जो आज बने, वो कोई यहूदी था, कोई नसरानी था, कोई क्या था, वही हमारे आका दो जहाँ सरवर कायनात के अखलाक की वजह से सहाबा कराम ने आप ही को फॉलो करते हुए उनकी अखलाक की वजह से जो है वो दायरा इस्लाम में आए। दीजिए, मगर आप ये बताइए, बड़ा अफसोस की बात कहने की मुराद ये है कि आप अपनी इबादत गाह के साथ क्या कर रहे हैं। आप अपनी जो हमारे इवेंट आते हैं, जो रजब, शाबान, रमज़ान, जैसे आपने अभी लॉकडाउन के आड़ के अंदर आपने जो एक घिनौना खेल होते हुए देखा, इससे कोई ढकी छुपी बात तो है ही नहीं। किस आड़ के अंदर किसको खुश किया जा रहा है, और ये अक़लियतों के नाम और इनकी सपोर्ट के अंदर किस सफ़ेद हाथियों को खुश किया जा रहा है, ये भी आप देखें। और इस्लाम के नज़रिए को किस तरह से जो है वो पामाल किया जा रहा है। एक तरफ से एक मतलब ये तो वो हुआ कि दो आपस में फरीक लड़ते हैं, तो एक फरीक जो है एक दूसरे फाइट करने वाले के हाथ पांव बांध देता है कि भाई बस करो, तहम्मुल करो, और जो दूसरा वार करने वाला होता है उसको फ्री हैंड दे देते हैं। तो इसका मतलब पसे पुरता तो आप जो है इस तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है, ना कि आपका दीनी मामलात के अंदर झुकाव। आप दोनों तरफ पहले होना तो ये चाहिए कि 75% तो आप अपने नज़रियात के ऊपर खड़े रहें, बल्कि 100% नहीं तो 75% तो आप खड़े रहें अपनी नज़रियात के ऊपर। आप अपनी नज़रियात, अपनी इबादत गाह को तो आपने तना छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। आपने इस लॉकडाउन के अंदर आपने ये तो कह दिया कि SOP का ख्याल रखें, मसाजिदों को बंद कर दिया। आपने 4 महीनों में उन मसाजिदों को पीछे मुड़कर देखा, हमारे उन इमामों को, उन मौज़िन को जो उस मसाजिद की खिदमत करते हैं। ऐसी कई मसाजिद हैं जिनकी ना उस मसाजिद की अपनी कोई प्रॉपर्टी है, ना वहाँ पे औकाफ इंटरफेयर करती है, ना कुछ। वो गली मोहल्लों के हिसाब से मस्जिद है। उनका जो है सारा लुब्बे लुबाव जो उस मसाजिद का खर्चा जो है वो जुम्मे के इज्तिमा होता है, उसमें जो मामला होता है उसी के ऊपर देखा जाता है। वो तो सब बनता, वो किस तरह से जो है वो जो मौज़िन है, जिस तरह से इमाम है, किस तरह से अपनी जो है वो मामलात को चलाते हैं। लेकिन यहाँ इसको जो है ख़त्म किया जा रहा है। इसको जो है वो एक
پتہ نہیں کیا تعفن والا معاملہ بنایا جا رہا ہے، اور کیا اس کا میسج مطلب اسلام کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. میں تو مطلب بالکل حیران اور پریشان ہوں. اور دوسری بات، آپ اور اقلیتوں کے لیے مطلب دوسرے لوگوں کے لیے آپ رکھیں، لیکن ان کے لیے آپ اتنا دل کھول کر اور اتنا مطلب فراغ دلی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور اپنے نظریات اور اپنے مطلب مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. تو ان ان توازن نے کہ ایک طرف جو ہے اپنا نظریے پہ آپ نے یہ معاملہ کر دیا اور اقلیتوں کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، تو یہ چیز ہمیں جو ہے نا فکر کے اندر ڈال رہا ہے معاملہ، کہ یہ کن ہاتھوں میں یہ کہانی ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مطلب جو ہے ہمارے لوگوں کے ہاتھوں میں کہانی ہے، مگر جب فرق جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے عبادت گاہ اور اپنی جو ہے معاملات کے اندر آپ نے بالکل ان کو گلا گھوٹنے والا معاملہ، دیوار سے لگانے والا معاملہ یہ کر دیا، اور وہاں جو ہے آپ نے جو ہے ان کو پروان چڑھانے کے جو ہے وہ جو ہے ان کو راستہ کلیئر کر دیا. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا ہمیں تحفظات کے اندر ڈال دی کہ ہمارے اپنے بھی نظریات کے کچھ تحفظات ہیں، اس کے اوپر جو ہے غور و فکر کیا جائے. جو اس وقت اعلیٰ عہدوں پر ہیں، جن کو اللہ نے اس وقت توفیق دے رکھی ہیں، تو کلمے کا کوئی نہ کوئی حق تو ان کے اندر ہونا چاہیے. اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کا حق بھی ادا کرے، مگر یہ ان ماؤں کے بچوں کے صدقے سے ملک پاکستان بھی وجود میں آیا، اسلام بھی وجود میں آیا، کہ جس میں آقا دو جہاں سرور کائنات کے دونوں شہزادوں کا خون جس میں بہا. آپ کے عظیم لگتے جگر چاچا سیدنا امیر حمزہ کو اسلام کی جو ہے خدمات کے اندر، اور ہمارے کئی ایسے اسکالر، اور اسی کے صدقے سے اللہ نے اس ملک پاکستان کے اندر بھی ایسے عاشقان رسولوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ دیا، تب جا کے جو ہے یہ نظریات کے اوپر اور اسلامی نظریات کے اوپر یہ ملک پاکستان بنا. بس یہ ہے ہماری مطلب التجا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہ کہا کہ مندر یا دیگر غیر ملکیوں کی عبادت گاہیں وہ بنا سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے، لیکن حکومت جو سرپرستی کر رہی ہے، کہ حکومت کو کرنی چاہیے سرپرستی یا نہ؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے آقا دو جہاں سرور کائنات نے تو اخلاق سے دین پھیلایا، محبت اور پیار سے. ان سے بڑی سرپرستی اور کس کی ہوگی؟ میں ان سرپرستی کی طرف تو جا ہی نہیں رہا کہ انہیں بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے، مگر جس چیز کے اوپر ہمیں جو فکر میں ہم جو آ گئے ہیں، وہ یہ ہماری فکرات ہے کہ آپ اپنے اسلام کے ساتھ آپ کیا حال کر رہے ہیں، اور آپ دوسرے اقلیات کی طرف آپ ان کو فری ہینڈ کس بات پہ دے رہے، تو آپ کس ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یا کس کو دائر غیر کو خوش کرنے کے چکروں میں آپ نے جو ہے اپنے لوگوں کا گلا گھوٹ دیا، اپنے مذہب کا گلا گھوٹ دیا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ خانقاہوں سے جو ہے وہ، اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ خانقاہوں سے اسلام نہیں پھیلتا. کس طرح خانقاہوں سے اسلام پھیلتا ہے؟ ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے پتہ چلے. کمال ہے کہ خانقاہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس نے بھی جہاں بھی سب سے بڑی خانقاہ کو کیا آپ نے مطلب کس طرح سے مطلب ایک سوچ دیا ہے. دیکھیں، اصل کی جو اگر اصل ہوگا تو اس کی نقل ضرور ہوگی. ہمارے دادا کے دور میں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ بابا دیکھو تو صحیح، کیا دور آ گیا کہ داڑھی والے بھی چوریاں کر رہے ہیں. تو میرے دادا نے بڑی پیاری بات بولی کہ یہ دیکھتا ہے کہ داڑھی والے چوری کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ چوروں نے داڑھی رکھ لی ہیں. اگر خانقاہوں کے اوپر اگر بہروپی آ کے بیٹھ جائیں گے اور وہ بدلام کریں گے، تو اس کا خانقاہ سے تو اس کا دار و مدار نہیں ہے. مسجد نبوی عبادت گاہ پہلی، ٹھیک ہے، پہلی کی مراد کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تعمیر ہو رہی، اس سے پہلے آپ نے خانقاہ کو تعمیر کرا. خانقاہ کیا ہے؟ آپ شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہوگے. صفا کا چبوترا آج بھی آپ جائیں گے روضہ رسول پر تو اہل صفا کا چبوترا ہے. یہ کنسپٹ ہے خانقاہ کا. اور سرکار پاک سیاست کی حدیث مبارکہ مدینے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ جب تم پر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو ان اہل صفا کے چبوترے والوں کے پاس جو حضرات بیٹھے ہوں گے ان کے پاس آنا اور ان سے کہنا، اپنی ضروریات بتانا انہیں، اور یہ اللہ کے قریب ہوں گے، قرب رکھتے ہوں گے، تمہاری دعا کریں گے، اللہ تمہاری مصیبت پریشانی دور کرے گا، بدلے میں تم ان کی دیکھ بھال کرنا. تو خانقاہی سسٹم یہی ہے. اور پوری کائنات کا سسٹم کیا ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے دو شخص اگر مسلمان اگر سفر کر رہے ہو تو ایک کو چاہیے اس کے تابع ہو جائے اور دوسرا اس کا امیر بن جائے. ٹھیک ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علوم اور علم دے کر سکھا کر بھیجا،
مگر سرکار بھی صحابہ کرام سے مشورہ کر کے کام کرتے ہیں. خانقاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک کو بڑا بنا دینا اور اس کے ماتھے چلنا اور پھر مشوروں کے ساتھ کام کرنا. تو یہ سارے معاملات ہیں. اور خانقاہ تو میں کہتا ہوں کہ اگر خانقاہ اجڑ گئی تو آج تمام چیزیں جو ہے آپ دیکھ لیں، آج ہر آدمی اپنے آپ کو لیڈر، ہر آدمی اپنے آپ کو جو ہے کیا نام ہے بڑا معاملہ سمجھتا ہے. اور یہ چیزوں نے جو ہے تضاد کر دیا اور اسی چیز نے ہمیں جو ہے نا پیچھے کر دیا. اور ہماری نجات ہی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اور عشق اور پیار ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے پیار ہے. اور ہمیں قرآن پیار کا حکم نہیں دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اہل بیت سے پیار کا حکم نہیں دیتا، مودت کا حکم دیتا ہے. مودت، محبت کی جمع مودت ہے. جب تک مودت نہیں ہوگی، جب تک جو ہے نجات کا سامان نہیں بنے گا. اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ مساجد پہ تو پابندی ہٹ گئی ہے، اب نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن خانقاہوں پہ اور مزارات پہ ابھی بھی پابندی ہے اور ان پر سے پابندی نہیں ہٹائی گئی ہے. پولیس کا پہرا ہے مزارات پہ، اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضری نہیں دے سکتے لوگ. اس حوالے سے کیا کہیں؟ یہ وہ دروازے ہیں جو دعا کے دروازے ہیں. جب تم پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کس کا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کا وسیلہ. کیا بنی اسرائیل کے دور میں آپ نے نہیں دیکھا جب ان پہ مصیبتیں پریشانی آتی تھی تو وہ اللہ کے نیکوکار بندوں کو کی خدمتوں میں جایا کرتے تھے اور پھر ان سے رجوع کرتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعاؤں کو سلسلہ رکھتے تھے. آپ نے عبادت گاہوں جہاں سے نجات کا سامان ہے وہ تو آپ نے بند کر رکھا ہے. میری نظر میں خانقاہ اور یہ مزارات بند نہیں ہے. دنیا سمندر کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اس پہ کوئی لکڑی کا دروازہ اور تالا مار کے اس کو بند نہیں کر سکتا. جس کو اللہ تبارک تعالیٰ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بنا دے، حضور لال شہباز گنج بخش ہوں، داتا علی اجویری ہوں، غازی بابا ہوں، ہمارے دادا سے خفض الوافش جرا، ان دروازوں کو کون بند کرے گا؟ دنیائی سمندر اور دریاؤں کو کوئی نہیں بند کر سکتا، تو ان بادشاہوں کو کون بند کر سکتا ہے؟ ہاں، جن کے نظریے میں یہ ہے کہ جو جاتے ہیں وہ جو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ یہ جن کے سامنے لکڑی کا دروازہ آ جائے یہ بند ہے اور یہ دربار بند ہو گیا، یہ اہل اللہ کا فیض بند ہو گیا، ان کے لیے تو واقعی بند ہے. باقی جو اللہ کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کی صورت میں، اللہ کے ولی اللہ کی صورت میں وہ دیکھے گا، وہ جائے یا نہ جائے، وہ اپنی جگہ سے ہی بیٹھ کے ان سے رجوع کرے. کیوں کہ یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ سلامتی والی روح ہیں، یہ سلامتی والے اللہ کے دوست ہیں، اہل اللہ اولیاء کرام ہیں. انہیں کون بند کر سکتا ہے؟ جن کے لیے اللہ یہ فرماتا ہے جو اے بندے تو میرا ذکر کر، بات تیرا، میں تیرا ذکر کروں گا. تو میرا چرچا کروا، میں تیرا چرچا کرواؤں گا. جو میری راہ میں چلتے ہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ سخاوت کرتے ہیں، میں ان کی نظر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سماعت کرتے ہیں. تو ہم منو ٹنو مٹی کے نیچے اپنے اپنے قبرستان میں اگر جاتے ہیں السلام علیکم یا اہل قبور کہتے ہیں، چاہے وہ گنہگار بدترین گنہگار کی قبر ہو یا نیکوکار کی قبر ہو. حدیث میں یہ ہے کہ گنہگار سے گنہگار بھی سلام سنتا ہے. جو گنہگار کی حالت میں اگر اپنی لحد میں اور عذاب کی صورت میں وہ بھی سننے والے کا سلام سنتا ہے جس پہ سلامتی اتری بھی ہو، تو پھر اس کی سماعت کا کیا حال ہوگا؟ اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، لوگ قربانی کرتے ہیں، قربانی کے حوالے سے کوئی پیغام دیں گے کہ کس طرح قربانی ہونی چاہیے اور کس طرح اس کا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ دیکھیں، ایک اس مطلب چیز، گوشت وغیرہ کی تقسیم کا حوالے سے۔ وہ تو ایک جنرلی معاملہ ہو گیا، اس پہ تو بہت سے لوگ بولتے بھی کرتے بھی ہیں. لیکن آپ کوئی بھی چیز دیکھیں کہ کوئی بھی ایونٹ کروانے سے پہلے اس کا جو ہے وہ مشق کرواتے ہیں. اسکولوں ہوں، کالجز ہوں، یا جو بھی معاملات ہو، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب دن آ جائے تو آپ اس کا صحیح طرح سے جو ہے نا اس کو پروموٹ کریں، اس فنکشن کو. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ معاملات دکھائے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رمضان المبارکہ دیا، یہ عید مبارکہ دی، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا نظریہ بتانے کے لیے کہا کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے. سال کا اسلام کا پہلا دن بھی قربانی ہے اور سال کا آخری دن بھی قربانی ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان قربانی کے ساتھ ہی جو ہے وہ پیدا ہوگا اور قربانی کے ساتھ ہی اس دنیا فانی سے جاتا ہے. تو اس نے صحیح طرح سے اپنی مسلمانی کا جو ہے معاملہ کیا. وہ قربان کئی قسم کے قربان ہیں. اپنی آل اولاد پہ قربان ہو جانا، اپنے دین پہ قربان ہو جانا، اپنے آقا و مولا حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پہ قربان ہو جانا. یہ قربانی کا جذبہ اگر مسلمان سے ختم ہو جائے تو پھر اس سے بیکار جو ہے وہ کوئی شے نہیں ہے. اور قربانی کا جذبہ اگر مسلمانوں کے اندر ہے اور حیا اور شرم کا اگر جذبہ مسلمان کے اندر ہے تو یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو فرشتے بھی جو ہے نا جھک کے سلام کرتے ہیں.
یہ وہ درجہ ہے. تو ہمارا سال کا پہلا دن بھی قربانی اور سال کا آخری دن بھی قربانی. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان ہوگا یا قربانی کا دن ہو گیا، رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ آپ حلال چیز بھی روزے کی حالت میں آپ کے اوپر حرام ہوتی ہے. یہ سمجھانے کے لیے بات ہے کہ روزے کے بعد پھر وہ حرام کام، وہ کیسے حرام کام کو جائز سمجھے گا، کہ جو حلال کام بھی روزے کی حالت میں وہ حرام ہے، تو پھر حرام کام باقیہ دنوں کے اندر کیا ہے، یہ مشق کرواتے ہیں. یہ 12-11 مہینے کے لیے، یہ 12واں مہینہ، مطلب رمضان کا مہینہ ایسا ایک مہینہ ہے جو ہماری پچھلے 11 مہینوں کو جو ہے ٹریننگ کے لیے، سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان مبارکہ دیا. اسی طرح سے یہ قربانی ہے کہ صرف اس جانور کو چھری پھیرنا یہ لذت نہیں ہے، وہ اچھے سے اچھا جانور لے کر آتا ہے، خوبرو جانور لے کر آتا ہے. اس پہ چھری پھیرنے کا مقصد ہے کہ تیرا نفس کتنا بھی خوبرو کیوں نہ ہو، کیسا بھی موٹا تازہ کیوں نہ ہو، مگر جہاں تجھے قربان کرنا پڑے اپنے نفس کو، اپنے دیگر معاملات کو، پھر اس سے پیچھے مت ہٹنا. پھر تو بقرعید کے اندر جانور پہ چھری پھیراتے ہوئے اچھا بھی لگے گا نہیں. جب اپنے نفس کو چھری نہیں پھیر سکتا رب کی بارگاہ میں، اپنے نفس کو حلال نہیں کر سکتا، تو پھر تجھے بقرعید کے اندر جانور کو بھی جو ہے بکری ذبح کرنے کا بھی تجھے حق نہیں ہے. میرا تو یہ نظریہ ہے، خانقاہی نظریہ. باقی واللہ عالم بالصواب. جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بڑا زبردست ایک ماحول بنا ہوا تھا، ایک دینی ماحول بنا ہوا تھا. ہم جو ہے وہ بہت زبردست انداز میں آگے بڑھ رہے تھے، لیکن وقت کی بھی قلت ہوتی ہے. وقت کے باعث جو ہے آج ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر ضرور حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.